अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। BA अफसाना और ड्रामा पेपर नंबर 3 के आज के इस लेक्चर में मैं सभी तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने अफसाने की तारीफ़ को पढ़ा था। हमारे निसाब में अफसाने की तारीफ़ आगाज़ व इर्तिक़ा के साथ साथ उसके अज़्ज़ाए तरकीबी भी हैं। बादज़ा इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ हम मुख्तलिफ़ अफसाने भी पढ़ेंगे, लेकिन अफसाना किसे कहते हैं और उसके क्या अज़्ज़ाए तरकीबी हैं उसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल हमने अफसाने की तारीफ़ को देखा। इससे पहले की लेक्चर में हमने अफसाने की तारीफ़ पढ़ा। अफसाना यानी अफसानवी अदब की एक ऐसी क़िस्म जो अमूमन नावल और नावेल्ट के मुकाबले में ज़्यादा वसी, ज़्यादा जामे और निहायत पुरअसर होती है। इसकी तारीफ़ हमने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुख्तलिफ़ अदीबों के नज़रियात से पढ़ी। कल हमने किसी ने कहा कि अफसाना इतना मुख्तसर होता है कि वो एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, जिसे क़ारी को मुतासर करने के लिए लिखा जाता है। यानी अफसाने में वो कहानी शामिल होती है जिसको क़ारी एक ही नशिस्त में एक ही बार बैठ कर बआसानी पढ़ सकता है, बनिस्बत दिगर और असनाफ़ के। जैसे कि हम देखते हैं नावल भी तवील होता है, एक नशिस्त में पढ़ना बहुत हद तक मुश्किल होता है, और उसके बरक्स दास्तान तो अपनी तवालत की ही वजह से एक पहचान रखती है। किसी ने उसको शैतान की आंत भी कहा है। क़िस्सा दर क़िस्सा जो होता है वो दास्तान की खूबी कहलाता है। दास्तान में भी कहानी होती है, अफसाने में भी कहानी होती है, नावल में भी कहानी ही होती है। हाँ, दास्तानों में जो कहानियाँ पेश होती है वो नावल और अफसाने से हटकर होती हैं। शहज़ादे शहज़ादियों की कहानियाँ, माफ़ौक़ अलफ़ितरत नासिर की भरमार और उसकी तवालत, ये तो दास्तान कहलाती है। लेकिन बहुत कुछ हद तक हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कहानियाँ, जिसके किरदार कोई शहज़ादे और शहज़ादियाँ ना होते हुए हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हम जैसे ही इंसान और इंसानों से वाबस्ता कहानियाँ अफसाने और नावल में शामिल होती हैं। दास्तान बहुत तवील होता है, उसकी बानिस्बत नावल उससे कम तवालत रखते हैं, और नावल के बाद अफसाना भी जो है दोनों से बहुत कम तवालत रखता है। अफसाना हर वक्त अपनी हैयत बदलते रहता है, हमने इससे पहले पढ़े हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग अफसाने की अज़्ज़ाए तरकीबी को पढ़ेंगे। अफसाने के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो नावल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते हैं, बल्कि बहुत कुछ हद तक जो नावल के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वही जो है अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। असल में अफसाना अपने अज़्ज़ाए तरकीबी के साथ जब लिखा जाता है तो वो एक बेहतर और ख़ूबसूरत और एक ढंग वाली कहानी की शक्ल इख्तियार करता है। एक अच्छे अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी में प्लाट, किरदार, ज़मान व मकान, वहदत तासुर, मौज़ू और असलूब को काफ़ी अहमियत हासिल है। मैंने आपके सामने ये जो अज्जा पढ़े हैं, प्लाट नंबर 1, नंबर 2 किरदार,
نمبر 3 زمان و مکان، نمبر 4 وحدت تاثر، نمبر 5 موضوع اور اسلوب۔ یہ 5 جو ہے افسانے کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اب ہم ان کو سلسلے وار پڑھیں گے۔ پلاٹ جو ہے وہ افسانے میں بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی ایک مقام رکھتی ہے، اسی طرح پلاٹ بھی جو ہے کہانی میں یا افسانے میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ سوچئے آپ، اگر جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان ٹھہر نہیں پائے گا۔ اس کی کوئی شکل جس طرح آج انسان کی شکل ہے، بلکہ اس کے تمام اجزاء کو جوڑنے کا کام ریڑھ کی ہڈی کرتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی انسان کو توانائی بخشتی ہے، ٹھہرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ویسا ہی جو ہے پلاٹ جو ہے کہانی میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ تمام تر جو کہانی ہے اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے ادیب وقار عظیم نے لکھا ہے کہ پلاٹ واقعات یا تاثرات کو ایک فنی ترتیب دیتا ہے۔ یعنی ناول میں جو کچھ بھی واقعات پیش ہوتے ہیں ان کو ایک ترتیب سے، ایک طرز سے، ایک ڈھنگ سے بیان کرنے کا نام پلاٹ ہے۔ اگر ترتیب نہ ہو، ڈھنگ نہ ہو، اس کا سلسلہ نہ ہو، کہانی کی ابتدا اور اس کا ایک عروج، پھر اس کے بعد اس کا ایک اختتام اگر نہ ہو، اختتام کی باتیں ابتدا میں ہوں اور ابتدا کی باتیں اختتام میں ہوں، تو پھر کہانی کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے وقار عظیم نے پلاٹ کو یا واقعات کو، اس کی تاثرات کو ایک فنی ترتیب دینے کا نام پلاٹ کہا ہے۔ اس فنی ترتیب میں قصے کی ابتدا ہوتی ہے اور انجام کے درمیان، یعنی قصے کا ابتدا اور انجام، وہ دونوں کے درمیان ایک منطقی ربط کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی ابتدا کہانی کی کس طرح ہو رہی ہے اور اس کہانی کا اختتام کس طرح ہونا چاہیے، دونوں میں ربط ہونا چاہیے۔ کہانی کی شروعات ہو اور اس کا اختتام اسی سے منسلک ہو اور خوبصورت ہو، تاکہ قصے میں وحدت تاثر قائم رہے، یعنی پڑھنے والے پر وہ اپنا تاثر قائم کر سکے۔ اب یہ تو ہوگا پلاٹ۔ پلاٹ کیا کرتا ہے؟ کہانی کو ترتیب دیتا ہے، قصے کی ابتدا اور انجام کے درمیان ایک منطقی رابطے کا خیال رکھتا ہے، یہ پلاٹ کہلاتا ہے۔ پلاٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا سادہ پلاٹ، پیچیدہ پلاٹ، غیر منظم پلاٹ اور ضمنی پلاٹ وغیرہ۔ ایک ناقد کے مطابق سادے پلاٹ میں واقعات کے آغاز، وسط یعنی درمیان اور انجام میں منطقی ربط ہوتا ہے۔ سادہ سا پلاٹ ہے، ایک کہانی ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کا وسط ہے اور اس کا انجام، اور ان میں آپس میں تعلق ہے، اور واقعات ایک تسلسل سے بیان کیے جاتے ہیں اور ابتدا سے اختتام تک بتدریج چڑھتے اور اترتے چلے جاتے ہیں، درمیان میں پستی یا بلندی آتی ہے۔ ایسی کہانیاں بآسانی قارئین کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یعنی سادی پلاٹ والی کہانیاں جب لکھی جاتی ہیں تو قارئین جو ہے اس کہانی کو بآسانی سمجھ جاتے ہیں۔ بیشتر افسانوں کے پلاٹ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، ان میں واقعات باہم دیگر نہایت پیچیدگی کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ یعنی کسی افسانے کی ابتدا ہی میں مبہم انجام پیش کر دیا جاتا ہے، یعنی کہانی شروع ہو گئی اور شروع میں ہی اس کا انجام پیش کر دیا جاتا ہے، اور باقی افسانے میں اسی راز کو افشا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی، میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک آدمی جا رہا تھا اور اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، یہ بتا دیا گیا کہانی میں۔ یعنی مر گیا، یہ اس کا انجام ہو گیا، اختتام ہو گیا کہانی کا۔
اب اسی کہانی کے پس منظر میں، یعنی اس کی موت کی پس منظر میں یہ کون تھا، کہاں کا شخص تھا، کیا کرتا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، کیا اس کو کوئی پلاننگ کر کر مار دیا گیا، کیا، یہ پوری کہانی تانے بانے سے بنی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیچیدگی والا پلاٹ۔ افسانے کے باقی حصے میں اب کیا کرتے ہیں، ابتدا میں ہی انجام ہو گیا، اب اسی انجام کے پس منظر میں اسی راز کو افشا کی جاتی ہیں، اور اس کوشش میں پلاٹ کو کافی الجھا دیا جاتا ہے، اور آخر میں جا کر یہ راز افشا ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اس شخص کا کیوں انتقال ہوا تھا، کیوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کس نے مارا تھا، کیا۔ اور خاری کا تجسس، ظاہری بات ایک آدمی مر گیا، اب مر گیا یہ لفظ سنتے تجسس پیدا ہوتا ہر انسان کو، کیوں مرا، کون تھا، کہاں کا تھا، کیا بیماری ہو گئی تھی، یا کوئی مارا تو کیوں مارا، کس سے دشمنی تھی، دشمنی کے اسباب کون تھے، کس نے مارا۔ اس قسم کا ایک تجسس جو ہے خاری کو پیدا ہوتا ہے۔ ایسے افسانے جو ہوتے ہیں بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہوتے ہیں، یعنی ایسے افسانے جس کا پلاٹ پیچیدہ ہو وہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ بعض افسانوں کے پلاٹ غیر منظم ہوتے ہیں، ایسے پلاٹ میں کئی واقعات مجموعی طور پر پیش کیے جاتے ہیں جن میں ایک مرکزی شخص محور کا کام دیتا ہے۔ ایسے افسانوں میں اکثر خاری کو واقعات کا بیان بے ترتیب نظر آتا ہے، لیکن یہ ایک فنی بے ترتیبی ہوتی ہے۔ فنکار بہت غور و فکر اور محنت کے بعد واقعات میں بے ساختگی پیدا کرتا ہے جو ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بہرکیف آپ اتنا یاد رکھیے گا، پلاٹ کی اہمیت کہانی میں اتنی ہی ہے جتنی کہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ پلاٹ دراصل واقعات یا تاثرات کو ایک فنی ترتیب دینے کا نام کہلاتا ہے۔ پلاٹ کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، ایک سادہ پلاٹ ہوتا ہے، دوسرا پیچیدہ پلاٹ اور غیر منظم پلاٹ بھی ہوتا ہے۔ سادہ پلاٹ میں کہانی بالکل سیدھی سادے طریقے سے بیان کی جاتی ہے، واقعات کا آغاز ہوتا ہے، وسط ہوتا ہے اور انجام ہوتا ہے، جبکہ پیچیدہ پلاٹ میں کہانی کے ابتدا ہی میں جو ہے کہانی کا انجام پیش کیا جاتا ہے اور اسی کے پس منظر میں پوری کہانی بیان کی جاتی ہے، جس سے قارئین میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اور غیر منظم پلاٹ میں کئی واقعات کو، ایک واقعہ ہوا، دوسرا تیسرے، کئی واقعات کو جو ہے مجموعی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فن ہے اور اس میں ایک شخص ہی جو ہے محور کا کام کرتا ہے، کئی واقعات کو بیان کرتا ہے۔ تو افسانے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس کا پہلا جز پلاٹ ہم نے دیکھا ہے۔ اب دوسرا جو جز ہے وہ کردار نگاری کہلاتا ہے۔ کردار کے بغیر کہانی پیش ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کردار ہونا افسانے میں بے انتہا ضروری ہے، اگر کردار نہ ہو تو کس کی کہانی بیان کی جائے گی۔ پلاٹ کی ہی طرح افسانے میں کردار نگاری کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ گو بغیر کردار کے بھی افسانے لکھے گئے ہیں، مگر ایسے افسانے جن میں کسی کردار کو موضوع یا محور بنایا گیا ہو تا دیر قاری کے ذہن میں محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کردار نہ ہو تو پھر قاری کے ذہن میں واقعات یا کہانی محفوظ رہنا مشکل ہے۔ جیسے اب میں آپ کے سامنے ایک جو ہمارے سلیبس میں بھی ہے ایک افسانہ کالو بھنگی، جس کو جو ہے کالو بھنگی کو کس نے لکھا بھائی، دیکھیے کالو بھنگی کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کردار پر کہانی لکھی ہے۔ اب اس کہانی میں کردار ہے کالو بھنگی، اور یہی کردار ہمارے یعنی قارئین کے ذہن میں بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ پریم چند کا لکھا ہوا ایک بہترین افسانہ جس کا نام ہے کفن۔ کفن میں جو گھیسو ہے اور اس کا جو بھی فرزند ہے، یہ کردار پر مبنی کہانی ہے۔ اب جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو بہت دیر تک گھیسو کا کردار ہمارے ذہن میں رہتا ہے۔ منگتو کا ایک اہم افسانہ ہے جس کا نام ہے توبہ ٹیک سنگھ۔ توبہ ٹیک سنگھ پر ہی یہ کہانی لکھی گئی ہے آزادی کے عنوان پر، اور یہی کردار ہمارے ذہن میں بہت دیر تک رہ جاتا ہے۔
کردار جتنا فعال، جتنا ایکٹیو، جتنا اہم کام کرنے والا ہوگا، افسانہ اسی قدر توانا ہوگا۔ کردار کو جتنا جاندار بنا کر ہم پیش کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ ایکٹیو بناتے ہیں، کردار سست ہو، اس کا کوئی ورک ہی نہ ہو، اس کا کوئی فعال ہی نہ ہو، تو پھر کہانی بھی بے جان نظر آتی ہے۔ افسانے میں چونکہ وقت اور الفاظ میں کردار کے تاثر کو پوری طرح ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے یہاں افسانہ نگار کو زیادہ احتیاط اور فنی باریکیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بقول وقار عظیم، افسانے کے پلاٹ، اس کی ترتیب اور اس کی تحریک کو جتنا ضروری بتایا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری خود افسانوی کردار ہے۔ پلاٹ جتنا ضروری ہے، اس کی ترتیب جتنا زیادہ ضروری ہے، اتنی ہی زیادہ ضرورت کردار کی ہے۔ اس لیے افسانوی فن کو تحریک میں لانے کے لیے، افسانے کو تحریک میں لانے کے لیے ہمیں کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر کردار کے کہانی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ افسانے کا تعلق چونکہ ہماری اپنی زندگی سے ہوتا ہے، اس کے مسائل اور اس کے شب و روز سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے کردار بھی داستانوں کے نہیں ہوتے۔ افسانے جو لکھے جاتے ہیں وہ عام سی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ کالو بھنگی عام کردار ہے، گھیسو عام کردار ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ عام کردار ہے۔ اب یہ جو کردار ہے، اس کردار سے متعلق جو کچھ بھی کہانی بیان کی جائے گی، کالو بھنگی کا کام کرنے والا آدمی، کیا اس کو راجا اور مہاراجاؤں کی طرح داستان میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ افسانے میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی جو حقیقی زندگی ہے اور اس زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں وہی پیش کیے جا سکتے ہیں، ہے نا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو نہ تو ہندوستان کا نہ تو پاکستان کا ثابت کر سکتا ہے، تو اس کے جو زندگی کے مسائل ہیں انہی مسائل کو پیش کیا جا سکتا ہے نا۔ تو کردار نگاری میں بھی جو ہے اس کے مسائل، اس کے شب و روز جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری آس پاس کی پھیلی ہوئی دنیا سے ہی جو یہ کردار ہوں گے، چنانچہ افسانہ نگاروں کے انتخاب میں بھی اس بات کا خیال رکھے گا کہ کردار ہمارے سماج کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، یعنی افسانوی ادب میں کردار حقیقی انسانوں جیسے ہونا چاہیے یا حقیقی انسانوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو کردار جو کچھ بھی اس میں پیش کیے جاتے ہیں وہ جو ہے افسانے میں جو کردار ہے وہ گوشت پوست کا انسان ہوتا ہے اور ہماری طرح واقعات یا جذبات یا حالات کے زیر اثر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ افسانہ نگار کو چاہیے کہ اپنے کرداروں کو کٹ پتلی کی طرح نہ نچائیں، بلکہ ایک فطری اور آزادانہ صورتحال میں عمل اور رد عمل کے لیے چھوڑ دے۔ جس طرح ایک انسان فطری عمل کے تحت زندگی گزارتا ہے، ویسا ہی کردار جو ہے افسانے میں پیش کرنا ضروری ہے۔ وہی افسانہ فنی اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے جس میں فطری اور حقیقی کردار نگاری پر توجہ کی جاتی ہے، یعنی حقیقی کردار اور فطری کردار نگاری کی جان کہلاتے ہیں۔ بغیر اس کے جو ہے افسانے میں جان پیدا نہیں ہوتی۔ عبادت بریلوی ایک بہت بڑے ہی ادیب ہے، انہوں نے افسانے میں کردار کی کیا اہمیت ہے، اس بقول ان کے مختصر افسانے میں کردار نگاری مقصد نہیں، ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ مختصر افسانے کا فنکار اپنے بنیادی خیال کی وضاحت کے لیے ان کو ذریعہ بناتا ہے۔ اس کا جو بھی خیال ہے، جو تھیم ہے، اس تھیم کے تحت جو کچھ بھی کہانی لکھی گئی ہے وہ کردار کے ذریعے ہی آگے بڑھتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر بریلوی، عبادت بریلوی کی جو رائے ہے وہ برعکس ہے، اور پروفیسر احتشام حسین افسانے میں کردار نگاری کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مختصر افسانے میں پلاٹ سے زیادہ کردار کی اہمیت ہے۔ کردار جو حقیقی اور زندہ ہوتے ہیں وہ پڑھنے والے کے حافظے میں داخل ہو کر وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم جاسوسی ناول دیکھیں گے، مشہور زمانہ ابن صفی کی جو ناول ہے اس میں جو کردار ہے، فریدی، عمران، یہ جو کردار ہے، فریدی، عمران، حمید وغیرہ کے، یہ کردار
ہمیشہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ان کرداروں کو پڑھ کر ان کرداروں سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اس طرز پر بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرز پر محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا افسانے میں کردار یقیناً پلاٹ جتنا اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی اہمیت یا اس سے کہیں زیادہ اہمیت جو ہے کردار رکھتا ہے۔ بغیر بہتر کردار کے جو ہے افسانہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کردار کی موجودگی ضروری ہے۔ افسانے کا فن قصہ گوئی کا فن ہے، اور یہ قصہ ماحول اور اس کے کرداروں سے ترتیب پاتا ہے۔ اس لیے اگر افسانے میں کردار نہ ہو تو اس کی پوری فضا انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم نے جو ہے پلاٹ اور کردار نگاری کو پڑھا ہے، اس کے بعد افسانے میں زمان و مکان کی کیا اہمیت ہے اس کو دوسرے لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔